बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा बड़ा शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस चैनल को इज़्ज़त अता फरमाई, यहाँ तक कि आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे चैनल ने 100 के यानी 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए। नाज़रीन, यकीन कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर जानती है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमने कभी भी अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट भी नहीं की कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें या इस तरीके से कोई शेयर करें, क्योंकि एक चीज़ का हमें यकीन है, वो ये है कि हम अगर अल्लाह का काम दिल से कर रहे हैं तो अल्लाह मदद ज़रूर फरमाता है। शर्त यह है कि वो काम दिल से हो रहा हो तो अल्लाह की मदद आती है। तो ये देखिए नाज़रीन के 6 मंथ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी इज़्ज़त अता फरमाई कि आज 1 लाख को हमारे चैनल ने टच किया। और इसमें सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ, और फिर आप लोगों ने जिस तरीके से हम पे ट्रस्ट किया और हमारी वीडियोस को भी लाइक किया, पसंद किया, देखा भी, हमारी लाइव ट्रांसमिशन में भी एक बड़ी तादाद में आप लोगों की शिरकत, रोज़ाना हम लाइव करते रहे हैं और अभी भी इंशाल्लाह कर रहे हैं लाइव। आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, फिर आप लोगों को जो वज़ाइफ दिए जाते हैं आप उनको वाकई सीरियस लेते हैं और वो वज़ाइफ करते हैं। तभी आप में से बहुत सारे माशाल्लाह, बहुत सारी बहनें जिन्होंने वज़ाइफ किए, हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन भाइयों ने, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ और खुशियाँ नसीब हुई। जो काम नहीं हो रहे थे वो हुए। रूहानियत की एक नई दुनिया में जो है वो हमारी शनासाई हुई। वो लोग जो कि रूहानियत नहीं भी जानते थे उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको समझना और इसको पढ़ना शुरू कर दिया, और जो कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद रही तो ये जारी रहेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हम सूरह मुज़म्मिल का जो है वो कुछ फ़जीलत और वजीफ़ा बयान करने जा रहे हैं। सूरह मुज़म्मिल नाज़रीन कुरान करीम की जो है वो 73 यानी 73 नंबर की सूरह है और इसकी टोटल 20 आयात हैं। नाज़रीन, इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़े खूबसूरत ऐसे नाम से पुकारा और ये कहा कि या अय्युहल मुज़म्मिल। नाज़रीन, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, यानी जिसका मतलब था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कपड़े में लिपट रहे हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक किस्म का अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो जो फरीज़ा मतलब नबूवत का और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम, कुरान करीम की जो तालीमात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये सारी कुरान करीम वाली आयात लोगों तक पहुँचानी थी। जी, लोगों को बताना था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, उसी की इबादत करो। ये तमाम ऐसे ये जो फ़राइज़ थे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सौंप दिए। और अगर मैं इसका तर्जुमा आपके लिए पेश करूँ तो वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लेकिन नाज़रीन समझ लेने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये चीज़ें हम ना समझें तो उन चीज़ों तक हम पहुँच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी ये इसके बारे में फ़जीलत ये बता दूँ कि सूरह मुज़म्मिल का जो वजीफ़ा करने वाला बंदा है, पहले मैं वजीफ़ा बाद में बताऊँगा, पहले उसकी जो है वो सुन लीजिए कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या खूबसूरत तब्दीलियाँ आती हैं कि वो ज़िंदगी में बहुत एक्टिव हो जाता है, कामयाबियाँ उसके कदम छूने लगती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उसको मिलना शुरू हो जाती है। वो यकीन करें कि ऐसी उसके अंदर तासीर आ जाती है उसके कामों में कि जो काम भी करता है वो कामयाबी की तरफ जाता है। और उसके बाद वो तिजारत करे, कारोबार करे या जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह कामयाबी अता फरमाते हैं। ये कुछ वैसा ही वजीफ़ा है जो कि हमने अपने चैनल पे अल्लाहु समद वाला दिया था, ये उसी किस्म का ही एक वजीफ़ा है। तो उसके बाद नाज़रीन इसकी जो और बड़ी ख़ास बातें जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा वो ये हैं कि सूरह मुज़म्मिल के वजीफ़ा करने वाला जो बंदा है उसकी मुलाकात रूहों से होना शुरू हो जाती है।
ہمارے ارد گرد میں جو بعض روحیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جنات بھی، وہ اس کا ورد کرنے سے اگر بڑی تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں اگر اس کا ورد کیا جائے، وظیفہ کیا جائے، تو وہ جنات بھی جو ہے، وہ جو چلہ کاٹا جاتا ہے سورہ مزمل ہی سے ہوتا ہے، اور پھر روحیں اٹریکٹ کرتی ہے. یہ اٹریکشن جیسے مقناطیس ہوتا ہے، اس طریقے سے اللہ الصمد کا، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص اکیلے میں بیٹھ کے رات کو سورہ مزمل کا جو ہے وہ باقاعدہ چلے کی طرح پر کوئی وظیفہ کرتا ہے، تو پھر اس کو آوازیں بھی آتی ہیں روحوں کی. اس لیے اس کا وظیفے جو ہے وہ ایک قسم کے نہیں ہیں، بہت قسم کے ہیں. یہ اپنے سوچ اور سمجھ کے وظیفے کرنے ہیں، باقاعدہ اجازت کے ساتھ کریں. اگر آپ باقاعدہ ایک بڑے طور پہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل روحوں کے لیے یا جنات کے لیے یا کچھ اس مقصد کے لیے، تو اس کے کام کے لیے جو ہے وہ مرشد کی اجازت لینا ضروری ہے اور بہتر ہے، سیکیورٹی کے لیے بھی اور اپنے آپ کو بھی، مطلب یہ ہے کہ سمجھ بوجھ کے لیے بھی. تو فی الحال میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. سمجھیے. دیکھیں ناظرین، بات یہ ہوتی ہے، بہت سے کچھ ناظرین، کچھ تھوڑے سے، وہ کہتے ہیں کہ یار بات کام کی کیا کرو، ویڈیو تم لمبی کر دیتے ہو، یہ کر دیتے ہو، وہ کر دیتے ہو. دیکھیں ناظرین، سورہ مزمل میں بتاؤں، اس کی فضیلت نہ بتاؤں، سورہ مزمل کا وظیفہ بتاؤں، اور یہ میں نہ بتاؤں کہ سورہ مزمل ہے کیا، یہ ناظرین کوئی پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ بات ادھوری سی رہ جاتی ہے. میں کیا کہوں کہ قرآن کی ایک سورت کا وظیفہ تو بتا دوں اور میں یہ نہ بتاؤں کہ وہ ہے کیا. تو اس لیے ناظرین، اگر میں یہ بتا دوں کہ یہ پھل کھانے سے، فار ایگزامپل سفر جل کھانے سے انسان طاقت والا ہو جاتا ہے، دل کو طاقت ملتی ہے، اور اس کے یہ فائدے ہیں، اور میں یہ نہ بتاؤں کہ سفر جل پھل ہے کیا، اس کی خاصیت کیا کیا ہے. تو ناظرین، میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات. قیام یعنی آدھی رات کیا کرو، یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. آپ بتائیں ناظرین، یہ آیات سنی تو آپ کو کیا محسوس ہوا کہ رات کو، کیونکہ اللہ رب العزت جس بندے سے کام لینا چاہتا ہے نا، جس بندے سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کو اٹھ کے قیام کرے، تہجد پڑھے، اللہ رب العزت کے ساتھ تنہا کی ملاقات تنہا سے کرے، جیسے اکیلی ملاقات ہوتی ہے. تو اس کے بعد قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں نا. جی الفاظ کی گنتی میں مت جانا، میں زیادہ الفاظ پڑھ لوں تھوڑی سی دیر میں. خوبصورتی سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے. کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہمی کو سخت پامال کرتا ہے. جی دیکھیں ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں اس کے ترجمے سے کہ رات کو اٹھنا جو ہے مشکل ہوتا ہے. انسان سویا ہوتا ہے، بڑی سکون کی نیند محسوس کرتا ہے کہ میں ڈیپ سلیپ میں ہوں، اور اچانک نرم بستر کو چھوڑ کر آنا اور مصلی جائے نماز پہ کھڑے ہو جانا اور پھر تہجد پڑھنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت اس کے فائدے بھی تو کیا بتا رہے ہیں، آگے سنیے. ٹھیک ہے، سنیے آگے کا ترجمہ. اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے، دن وقت تو تمہیں اور بہت سے کام ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کرو، نام کا ذکر کرو، اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. دیکھیں ناظرین، اب میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ مشرق مغرب تمام جو کچھ بھی ہے، سب کچھ، دولت، عزت، شہرت، جو کچھ بھی دنیا میں چاہیے ہوتا ہے، وہ مالک ہے. تو اس کے مالک کی طرف متوجہ ہونا، پھر دیکھ وہ کیسے عطا فرماتا ہے. مالک کے ساتھ دوستی لگاؤ تو مالک اپنی دوستی کا حق ادا کرتا ہے. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ نا. دیکھیں ناظرین، کام میرا کرنا ہو، کام نہ ہو رہا ہو، تو میں دنیا کے لوگوں کی منتیں کیوں کروں؟ میں اس کی کیوں نہ منتیں کروں جو سب کو جو ہے وہ دینے والا ہے، سب کا دینے والا کارساز
یعنی جیسے ایک آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، تو کیوں نہ میں اللہ ہی کو اپنا کارساز بناؤں، اپنی مدد اللہ ہی کو کیوں نہ مانگوں، جب وہی سب کو دینے والا ہے تو میں کسی اور سے کیوں کچھ مانگوں، کیوں نہ میں اسی سے مانگوں جو سب کو دینے والا ہے، وہی تو وسیلہ ہے، وہی تو مطلب یہ ہے کہ وکفا باللہ وکیلا۔ تو اس طریقے سے ناظرین جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو کسی اور سے کیوں ہم مانگیں، یہی اللہ رب العزت ناظرین ہم سے چاہ رہا ہے۔ آگے سنیے، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہو۔ بات تو وہ مکہ کے مشرکین کی ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دل آزار یعنی کہ دکھ دینے والی باتیں کرتے تھے۔ تو یہی ناظرین اپنی زندگی میں بھی اصول اپنائیے، کوئی بری بات کہہ دے تو جواب دینے کی بجائے، جھگڑا کرنے کی بجائے خاموشی سے اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہیں، اور ان کی باتوں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، کیونکہ اگر آپ صبر دکھائیں گے، آگے کی آیت کا سنیے، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہو۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ تھا، اور 11ویں کا ترجمہ سنیں، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، اور کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلوگیر جو کھانا ہے اور درد دینے عذاب عذاب بھی ہے، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگے، پہاڑ ایسے بھرے ریت کے ٹیلے ہو جائیں، اور اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طریقے سے تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ اور سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہنا نہ مانا، ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اگر تم بھی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ناظرین قیامت کا غم ایسا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ بہت غم زدہ رہتے ہیں وہ جلدی اپنی عمر سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو مطمئن کیجئے تاکہ آپ اپنی عمر کے مطابق ہی رہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا رستہ اختیار کرے۔ ناظرین قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت ہے۔ ہم لوگ اس کو جو ہے وہ بیسیکلی صرف وظائف میں ہی رکھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ میں ہمیشہ ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ بات کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں، اس کو صرف وظیفے کے طور پر نہ کریں، تلاوت اس کی کریں۔ اس کے بعد اگر کسی آیت کا وظیفہ کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اوور ٹائم کا حق رکھتے ہیں۔ ان چیزوں پہ ناظرین غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کرتے ہیں۔ اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ لیکن ناظرین دیکھیں، آسانی سے ہو تھوڑا پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہیں، بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں بھی، معاش یعنی دیکھیں، معاش یعنی روپیہ، پیسہ، دولت، رزق وغیرہ کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر صلے میں بزرگ پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں ناظرین، کیونکہ اس میں جو ہے وہ رزق میں برکت کی بات ہو رہی ہے، رات کی عبادت کی بات ہو رہی ہے، تلاوت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں مسٹ ہیں۔ ناظرین جو کوئی بھی سورہ المزمل کو، یہ پہلا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وظیفہ نمبر 1، جو کوئی بھی سورہ المزمل کو
7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، وقت اپنا تعین کر لیجئے، عشاء کے بعد پڑھ لیں اور زیادہ بہتر ہے۔ اپنا ایک وقت رکھ لیجئے، جو 7 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بہت برکت عطا فرما دیں گے۔ یہ ہو گیا وظیفہ نمبر 1۔ اب وظیفہ نمبر 2 سورہ مزمل کا، کہ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں، یعنی اکیلے بیٹھ کے 40 روز خلوت میں اکیلے میں بیٹھ کے 40 مرتبہ پڑھے گا۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے گا، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، وہ کبھی غریب اور محتاج بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس کا ہو گیا وظیفہ نمبر 2۔ یہ ناظرین اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے اس کا جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے، لیکن سورت کو اللہ کا کلام سمجھ کے، اللہ کی بات سمجھ کے پڑھیں، وہ زیادہ بھی فائدہ مند ہے۔ اور دوسرا چیز، روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ اپنی دینی اور دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات اور خطرات کو دور کر دیتے ہیں۔ ناظرین جو شخص روزانہ اس کا پڑھتا ہے، یہ وظیفہ نمبر 3 ہے، اللہ رب العزت دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور ناظرین، اگر آپ کی کسی کے آگے پیشی ہے، فار ایگزامپل کسی کے جو ہے وہ عدالت میں پیشی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے، تو جو بندہ سورہ مزمل پڑھ کر اپنے گھر سے نکلے گا، یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی یعنی خوشخبریاں عطا کریں گے۔ یہ ایک وظیفہ تھا۔ اب اس کا ایک اور وظیفہ نوٹ کیجئے ناظرین، وہ یہ ہے کہ جو شخص روز بعد از نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل کی باقاعدگی سے تلاوت پڑھے گا، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے بھی اور دین کے کاموں میں بھی جو ہے وہ ایک خاص مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے جو ہے وہ دین کے کام جو ہے ان میں بھی اس کو خوب مدد ملے گی انشاءاللہ، اور دنیا کے کام بھی اس کے سارے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے بچوں کا رشتوں کا مسئلہ ہے ناظرین، جو کہ نہیں ہو پا رہے یا کوئی اس طریقے سے ہے، تو روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کی تلاوت کر لیجئے۔ ایک اور بھی ہے کہ ناظرین، اگر آپ کا رزق ہے لیکن رزق میں کمی ہے، آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو اس کا ایک اور آپ بھی کر سکتے ہیں عمل، وہ یہ ہے ناظرین کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کیجئے، نفل نماز ادا کیجئے، اور اس کے بعد ان میں 41 مرتبہ آپ سورہ مزمل جو ہے وہ پڑھیے، اگر آپ کو زبانی یاد ہے۔ اگر نہیں ہے تو 2 نفل ادا کرنے کے بعد اسی نشست میں 41 مرتبہ سورہ مزمل جو ہے وہ اس کی تلاوت کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میرا رب کریم ہے وہ آپ کے ساتھ خاص معاملہ کرے گا آپ کے کاموں میں۔ اور ناظرین اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ایک اور آپ عمل کر سکتے ہیں سورہ مزمل کے، کہ روزانہ باوضو ہو کر 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے اگر آپ بیمار پہ دم کریں گے تو اللہ رب العزت کو شفا عطا فرما دیں گے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کو بھی 7 مرتبہ کرنے سے شفا ہو سکتی ہے۔ ناظرین اگر میاں بیوی میں باہم اختلافات ہیں، کچھ لڑائی جھگڑے، کچھ ناچاکی ہے، تو سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر، کسی بھی کھانے والی چیز پر دم کر 21 بار سورہ مزمل پڑھ کر کسی کھانے والی چیز پر دم کر کے دونوں میاں بیوی کھا لیں تو باہمی محبت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں بھی برکت لائیں گے، گھر میں بھی برکت لائیں گے۔ یہ تھے کچھ وظائف جو عورت کے عمل، کسی کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت آپ کو پڑھنے کو قبول عطا فرمائے، آپ کے جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت وہ مقصد بھی پورے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔